अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इख्तलाफ राय इंसानी फितरत भी है और इल्मी दुनिया की हकीकत भी, मगर जब इख्तलाफ इंसाफ की रोशनी में ना रहे और तासुब और बदगुमानी के धुएं में लिपट जाए तो वो इल्मी नहीं रहता, बल्कि ज़्यादती, गाली, तोहमत और इल्ज़ाम तराशी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारे दौर का यही सबसे बड़ा अलमिया है कि जिन मसाइल में वसअत थी उन्हें तंग नजरी का शिकार कर दिया गया, और जिन फकी मुबाहिस में गुंजाइश थी उन्हें फितना व फसाद का जरिया बना दिया गया। अहले हदीस पर ला मजहब और अंग्रेज की औलाद जैसे ताने कोई इल्मी दलाइल नहीं, बल्कि ला इल्मी जज्बातियत और तारीखी हकायक से बेखबरी के नतीजे में कहे जाने वाले जुमले हैं। ताज्जुब इस बात पर है कि ये इल्ज़ाम वो लोग लगाते हैं जिनकी अपनी मसल की किताबें, अपने अकाबिर के अक़वाल, अपने मदारिस की तारीख और अपनी फ़िक्री बुनियादें इन अल्फाज के हकीकी मुस्तहिक उन्हीं को करार देती हैं। अल्लामा शामी ने खुद लिखा है कि आमी का कोई मजहब नहीं होता। सूफिया के अकाबिर ने लिखा कि सूफी ला मजहब होता है। बरतानवी हुकूमत के सबसे ज्यादा करीब वजीफा खोर और वफादार भी इन्हीं जमात के बड़े थे, मगर ये सब कुछ भुलाकर इल्जाम अहले हदीस पर लगाया जाता है। ये वीडियो न किसी तासुब का मजहर है, न किसी गिरोह की तहकीर का जरिया। ये महज हकाइक की बाज़गश्त है ताकि वो लोग जो सिर्फ सुनने पर यकीन करते हैं पढ़ने की तरफ आएं, जो तासुब से फैसला करते हैं इंसाफ की तरफ पलटें, और जो एक तरफा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वो अपनी ही उसूली किताबों और तारीखी शवाहिद का सामना करें। अहले हदीस का मनहज साफ है, सादा है और दलाइल की बुनियाद पर कायम है। हमारा मजहब किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फहम सलफ है। यही अहले सुन्नत का असल मनहज है और यही इस उम्मत की निजात का रास्ता है। फुरूई इख्तलाफात में ज़्यादती एक तारीखी और असरी हकीकत। मसाइल फ़िक़ह में इख्तलाफ हमेशा रहा है, लेकिन इसे रहमत कहा गया। हर इमाम ने दूसरे इमाम की तौकीर की और उम्मत में वसअत का जरिया समझा गया। आज मामला इसके बिल्कुल बरक्स से हो चुका है। इख्तलाफ राय को इख्तलाफ दिल बना दिया गया, इल्मी नक़द को ज़ाती तान में बदल दिया गया, और बदकिस्मती से ये रवैया अवाम का नहीं बड़े बड़े उलमा का भी पाया जाता है। उलमा के इस तर्ज अमल को फिर शागिर्द और अवाम बढ़ा चढ़ाकर दोहराते हैं। यूं फिजा मजीद मसमूम हो जाती है। अहले हदीस को ला मजहब कहना इल्मी दयानत से इनहराफ है। ये भी एक अफसोसनाक तल्ख हकीकत है कि अहले हदीस को अक्सर ला मजहब कहकर बदनाम किया जाता है। हालांकि अहले हदीस की फ़की उसूलियत, मसादिर की इल्तिज़ाम और इस्तिदलाल का अपना मजबूत मनहज है। ला मजहब का लफ्ज़ दरअसल इल्मी गुफ्तगू नहीं बल्कि बदतमीजी का लेबल है। अहले हदीस का मजहब है इत्तिबाए हदीस और फहम सलफ। ये कोई बेउसूल जमात नहीं है। इनके पास कुतुब, उसूल, फ़की कवायद तमाम मौजूद हैं। ये कहना कि ला मजहब असल में गलत फहमी, तासुब और जाहिलियत का नतीजा है। उसूली तेजाद का इल्मी बयान। अगर अहले हदीस पर विक्टोरियन वफादार बरतानिया होने का इल्ज़ाम लगाया जाए तो इन्हीं उसूलों के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद की अपनी तारीखी पोजीशन भी इसी दायरे में दाखिल होती है, क्योंकि देवबंद के अकाबिर ने ही अंग्रेज हुकूमत के साथ वफादारी, अमन पसंदी, इताते हुक्काम और अदम तसादुम जैसे बयानात और खतूत लिखे। अंग्रेज हुकूमत के सरबराहान को इज्जत व एहतराम के साथ खिताबात दिए गए, हत्ता कि वफादारी के सर्टिफिकेट तारीखी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। लिहाजा अगर किसी उसूल के तहत अहले हदीस को विक्टोरियन कहा जाए तो उसी उसूल के मुताबिक सबसे पहले ये लक़ब देवबंदी अकाबिर पर सादिर आता है। और ये मैं नहीं, तारीख के मुसल्लम सबूत कह रहे हैं। मैं इन्हें ला मजहब नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर इनके उसूल पर फैसला हो तो उनके अपने ही अकाबिर इसमें दाखिल हो जाते हैं। ये दरअसल इल्मी मनहज है। इल्ज़ाम वापस पलटता है, दलील अपने दावेदार पर ही कायम हो जाती है, और असल गलती इल्ज़ाम लगाने वालों की उसूली बेइंसाफी है। असल मसला इल्मी बेइंसाफी और तासुब। ये तमाम झगड़े, तान व तशनिया और एक दूसरे को ला मजहब, बिदअती, जाल, विक्टोरियन कहना दर हकीकत इल्मी कमजोरी और सलफी अखलाक से बाहर निकलने का नतीजा है। अहले इल्म की निशानी यह है कि वो दलील से साबित करे, इंसाफ करे और अपने मुखालिफ की गलती बताए, मगर उसकी हुर्मत न पामाल करे। फुरूई इख्तलाफात में लोगों का जुल्म और ज्यादती करना हमारी इल्मी दुनिया का सबसे बड़ा फसाद है। अहले हदीस को ला मजहब कहना इसी तासुब की पैदावार है। हालांकि ये लेबल इल्मी तौर पर बातिल है। अगर उसूलन किसी हिमायत को विक्टोरियन या ला मजहब कहा जाए तो देवबंदी अकाबिर की अपनी तहरीरों, खतूत और हुकूमती वफादारी की तारीख इसका सबसे ज्यादा मिस्ताक बन जाती है। मगर हम उसूलन किसी को बुरा नहीं कहते, बल्कि सिर्फ इतना वाज़े करते हैं कि जो उसूल आप हम पर लगाते हैं इन्हीं उसूलों के मुताबिक पहले आप पर खुद लाजिम हो जाते हैं। यही इल्मी इंसाफ है।
اور یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ فتاوی شامی کی اصل بحث آمی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی جلد اول میں تقلید کے باب میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے۔ اس میں وہ چند اہم نکات بیان کرتے ہیں۔ کیا مقلد کے لیے افضل ترین مذہب کی تقلید ضروری ہے؟ خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں۔ شامی لکھتے ہیں کہ افضل مذہب کے موجود ہوتے ہوئے کم فضیلت والے مذہب کی تقلید جائز ہے، یعنی افضلیت کی بنیاد پر تبدیلی یا پابندی لازم نہیں۔ نمبر 2، کیا کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں صرف امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اس سے شرعاً لازم ہو جاتا ہے؟ شامی نے 2 اقوال نقل کیے، ایک قول ہاں لازم ہوگا، دوسرا قول نہیں لازم نہیں ہوگا۔ پھر شامی فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ لازم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بڑا فیصلہ کن جملہ لکھتے ہیں، کیونکہ مشہور عام بات یہی ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ جملہ فقہی اصول کی بنیاد ہے۔ عامی کون ہے؟ شامی کے نزدیک عامی کی تعریف، غور سے سنیے گا۔ اسی مقام پر علامہ شامی عامی کی تعریف بھی ذکر کرتے ہیں۔ شامی لکھتے ہیں عامی وہ ہے جس پر تقلید واجب ہوتی ہے، یعنی جو خود دلیل سے شرعی احکام نہیں نکال سکتا۔ اس کے لیے اختیار مذہب کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ اس کا میلان یعنی رجحان بھی غیر معتبر ہے، کیونکہ وہ رجحان علمی نہیں بلکہ نفسیاتی ہوتا ہے۔ اسی لیے شامی نے کہا اگر عامی 2 مختلف میں سے کسی ایک کو لے لے، چاہے اس کی طرف میلان ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا میلان معتبر ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا۔ بس عامی کے لیے میں حنفی ہوں کہنا ایک دعویٰ ہے، شریعت میں یہ لازم اور معتبر نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف عوام کون ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تقلید کی شرعی حیثیت صفحہ 85 میں عوام کی جو تعریف کی ہے وہ شامی کی تعریف سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عوام میں یہ سب داخل ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو عربی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن شرعی نصوص نہیں سمجھ سکتے، بس وہ عامی ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو عربی کے کچھ معنی سمجھ لیتے ہیں لیکن انہوں نے باقاعدہ اصول فقہ، اصول حدیث، فقہی قواعد وغیرہ نہیں پڑھے، یہ لوگ بھی عوام میں داخل ہیں۔ نمبر 3، یہاں تک کہ مدارس دینیہ کے فارغ التحصیل علماء بھی عوام ہیں جو اصل دین میں مہارت نہیں رکھتے، یعنی نصوص سے حکم اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مفتی تقی عثمانی کے مطابق یہ بھی شرعی اصطلاح میں عوام ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ نتیجہ شامی اور معاصر فقہ کا مشترکہ اصول۔ نمبر 1، عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فتاوی شامی۔ نمبر 2، عامی کو حنفی، شافعی، مالکی کہلانا شرعاً لازم نہیں، اس کے لیے اپنے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں، فتاوی شامی۔ نمبر 3، عوام کی تعریف میں وہ پوری دنیا داخل ہے جو نصوص سے حکم نہیں نکال سکتی، خود ڈاکٹر، انجینئر یا مدارس کے فارغ علماء ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 4، اہل حدیث کا اصول۔ عامی کا کوئی مخصوص مذہب نہیں ہوتا، وہ جس عالم سے صحیح دلیل ملے اس سے لے لے۔ بالکل وہی ہے جو شامی، ملا علی قاری، شاہ ولی اللہ، معاصر فقہ سب بیان کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک اہم علمی نقطہ، جب حنفی فقہ کی بنیادی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عامی غیر مقلد ہوتا ہے، لامذہب ہوتا ہے، تو پھر اہل حدیث پر لامذہب کا طعنہ لگانا خود ان کی اپنی اصولی کتابوں کے خلاف ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام عوام، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب شامی کے اصول کے مطابق لامذہب ہیں، یعنی کسی خاص مذہب کے مکلف نہیں۔ لہٰذا اہل حدیث کو لامذہب کہنے کا الزام سراسر علمی غلطی، تعصب اور اصولی تضاد ہے۔ فصل لامذہب کا الزام، ایک اصولی اور تاریخی جائزہ۔ اس پورے مسئلے میں بنیادی تناقض 2 جگہوں پر سامنے آتا ہے۔ خود فقہ حنفی کی اصولی کتابوں میں عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کا اصول، تصوف کے اکابر کے نزدیک صوفی لامذہب ہوتا ہے کا اصول، لیکن اہل حدیث پر لامذہب ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ ان دونوں اصولوں کی روح سے تو سب سے پہلے یہی الزام انہی پر لازم آتا ہے۔ آئیے اسے واضح انداز میں بیان کرتا ہوں۔ فتاوی شامی کا فیصلہ، عامی لامذہب ہوتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں مشہور اور معروف بات یہ ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ قول کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ فقہ حنفی کا اصولی فیصلہ ہے۔ اس کے نتائج، حنفیوں کے نزدیک عامی لامذہب کیونکہ اس کا کوئی اپنا مذہب نہیں۔ تمام عوام چاہے حنفی کہلاتے ہوں یا بریلوی یا دیوبندی، شامی کے اصول کے مطابق وہ لامذہب ہیں۔ جو لوگ ہمیں لامذہب کہتے ہیں انہیں پہلے اپنی اصولی کتابوں کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی عامی کسی مذہب کے پابند نہیں۔ لامذہب کے لفظ کا اصولی مصداق اہل حدیث نہیں بلکہ ان کے اپنے عوام ہیں۔ تقلید واجب بھی کہتے ہیں مگر مقلد لامذہب بھی ہوتا ہے۔ یہ عجیب تضاد ہے۔ اور یہ دوسرا تضاد ہے، ایک طرف کہتے ہیں عوام پر تقلید واجب ہے یعنی وہ مقلد ہیں، دوسری طرف شامی کہتے ہیں مقلد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ لامذہب ہوتا ہے یعنی مقلد لامذہب ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا،
علامہ شامی نے کہا ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یعنی لا مذہب کا لفظ اگر کسی پر فٹ بیٹھتا ہے تو حنفی عوام، دیوبندی عوام، بریلوی عوام اور تقلید واجب ماننے والے تمام عوام، کیونکہ شامی کے مطابق انہی کا مذہب نہیں ہوتا۔ تصوف کے بڑے اکابر کا فیصلہ صوفی لا مذہب ہوتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے عام طور پر چھپا دیا جاتا ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی اور اشرف علی تھانوی امداد المشتاق صفحہ 39-40 ان ملفوظات میں واضح لکھا ہے صوفی لا مذہب ہوتا ہے، صوفی بلا مذہب ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ عامی لا مذہب، صوفی سلوک والا لا مذہب۔ اب غور کریں، دیوبندی اور بریلوی دونوں میں سلسلے موجود ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قدریہ یا قادریہ، اویسیہ اور دیگر۔ تو اگر خود ان کے بڑے صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفی لا مذہب ہوتا ہے تو پھر لا مذہب کا لفظ سب سے پہلے انہی پر صادق آتا ہے، نہ کہ اہل حدیث پر۔ اہل حدیث کو لا مذہب کہنا اصولاً غلط علمی بددیانتی ہے۔ اہل حدیث کا مذہب ہے، ہاں ہے، مذہب نہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ کا اصول، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ اچھا، ان کا تو مذہب ہے، اہل حدیث لا مذہب ہو گئے۔ اسی اصول پر اہل حدیث عمل کریں تو وہ لا مذہب۔ امام ابو حنیفہ کہیں جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے، تو امام ابو حنیفہ لا مذہب نہیں ہوئے؟ اتضاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ فتاوی شامی صفحہ 57 وغیرہ میں یہ اصول نقل کیا گیا ہے، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا اصول ہے اور یہی اہل حدیث کا اصول ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو لوگ حدیث کو مذہب نہیں مانتے اور جو لوگ حدیث کے مقابلے میں فقی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، تو لا مذہب ہونے کے زیادہ مستحق کون بنے، اہل حدیث یا وہ جو حدیث کو چھوڑ کر رائے، قیاس اور تصوف کی باتوں کو لیتے ہیں؟ لا مذہب کا الزام اہل حدیث پر نہیں بلکہ فقہ حنفی اور تصوف کے اپنے اصول ہی پر سب سے پہلے لاگو ہوتا ہے۔ فتاوی شامی کا صاف اصول ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور عوام ہی تقلید کے پابند کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حنفی، بریلوی اور دیوبندی عوام اس کے مصداق ہوئے، پھر تصوف کے اکابر خصوصاً امداد اللہ مہاجر مکی اور تھانوی صاحب نے یہ فرمایا کہ صوفی لا مذہب ہوتا ہے، تو پھر یہ وصف انہی جماعتوں میں پایا جاتا ہے جو تصوف کے سلسلوں کو واجب الادب مانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل حدیث کا مذہب تو قرآن و حدیث ہے، جسے خود امام ابو حنیفہ نے بھی میرا مذہب قرار دیا ہے۔ لہذا لا مذہب کا لفظ اہل حدیث پر نہیں بلکہ انہی لوگوں پر صادق آتا ہے جن کے اصول و اقوال میں اس لفظ کی بنیاد موجود ہے۔ ہم نے کبھی اپنے لیے یہ لفظ نہیں کہا اور نہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب قرآن و حدیث ہے، نہ کہ خواہشات تعصب یا تقلیدی نعرے۔ سوالات اور تاریخی فصلیں۔ لا مذہب کا الزام، علمی معیار اور اصولی سوالات اور تاریخی حقیقت۔ یہ مسئلہ صرف مناظرانہ نہیں بلکہ اصولی اور علمی ہے۔ جب کوئی گروہ دوسرے گروہ پر لا مذہب ہونے کا الزام لگاتا ہے تو اس الزام کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اصول، کیا وجوہات، اور کیا خود الزام لگانے والوں کا اپنا منہج اس الزام سے بچ جاتا ہے، یا اس کے تحت وہ خود سب سے پہلے آتے ہیں؟ اہل علم کے لیے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ لا مذہب ہونے کی شرعی تعریف کیا ہے، اور پھر اس تعریف کے حقیقی مصداق کون ہے؟ یہ دونوں سوالات پرکھنے کے بعد ساری بحث خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ لا مذہب ہونے کا شرعی معنی۔ فقی اصطلاح میں لا مذہب کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی حجت شرعیہ کا پابند نہ ہو، یعنی اسے نہ قرآن کی پرواہ ہو، نہ حدیث کی، نہ اصول شریعت کی، یہ لا مذہب ہونے کی بدترین شکل ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جس کا کوئی فقی مسلک یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مقرر نہ ہو، یہ معنی فقی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں شامی کا اصول ہے عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو اس تعریف کے مطابق عامی لا مذہب۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اہل حدیث دونوں معنوں میں لا مذہب نہیں آتے، قرآن و سنت کے پابند ہیں اور ان کا ایک مضبوط اصولی منہج موجود ہے، یعنی فہم سلف۔ لہٰذا علمی لحاظ سے اہل حدیث پر یہ لیبل لگانا باطل، غیر منصفانہ اور خود ان کی اپنی کتابوں کے خلاف ہے۔ نمبر 2، الزام لگانے والوں کے تضادات۔ یہاں چند واضح تضادات سامنے آتے ہیں۔ تضاد نمبر 1، عامی کو مقلد بھی کہتے ہیں اور لا مذہب بھی۔ عامی کا کوئی مذہب نہیں، تو پھر تقلید شخصی کا پورا نظام خود انہی کے اصولوں کے مطابق عامی کو لا مذہب قرار دے رہا ہے۔ پھر اہل حدیث کو لا مذہب کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تضاد نمبر 2، تصوف کے اکابر کا قول صوفی لا مذہب ہوتا ہے۔ جب تصوف کے بڑے مشائخ امداد اللہ تھانوی، اشرف علی تھانوی، شاہ رفیع الدین، شاہ اسماعیل کہتے ہیں صوفی لا مذہب ہوتا ہے، تو اس کا مصداق کون ہے؟ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ یا قادریہ، سب سلسلے وہ ہیں جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں مانتے ہیں۔ تو اگر لا مذہب کہنا ہے تو پہلے یہ سلسلے سامنے آئیں گے، نہ کہ اہل حدیث۔ تضاد نمبر 3، حدیث کے مقابلے میں رائے کو ترجیح۔ اہل حدیث کا اصول، صحیح حدیث ہمارے لیے حجت ہے۔ حنفی اصول کی کتابوں میں یہ اصول بھی موجود ہے، جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے۔ فتاوی شامی، در مختار، اصول شاشی وغیرہ۔ اب یہ اصول کہاں ٹوٹتا ہے؟ جب صحیح حدیث سامنے ہو مگر اس پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ فقی رائے یا مفسر قیاس کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔
یہ طرز عمل اصل میں لامذہبی کے پہلے معنی کے زیادہ قریب ہے۔ اہل حدیث تو حدیث کے پابند ہیں۔ جو شخص حدیث کے پابند نہ ہو اس پر واقعی یہ لفظ صادق آ سکتا ہے۔ اہل حدیث کا منہج کیوں مذہب ہے؟ اہل حدیث فقط یہ نہیں کہتے کہ ہم مذہب نہیں رکھتے، بلکہ ہمارا مذہب ہے مذہب اہل حدیث، قرآن اور صحیح سنت اور فہم سلف۔ یہ تینوں بنیادیں ہر مذہب کی جڑ ہیں۔ اگر قرآن و حدیث مذہب نہیں تو پھر چار مذہب کس بنیاد پر مذہب ہیں؟ اگر قرآن و حدیث کے ماننے والے کسی مذہب میں نہیں ہیں اور قرآن حدیث کوئی مذہب نہیں ہے، تو پھر یہ جو چار ائمہ نے یہ کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، یہ کس بنیاد پر ہیں؟ یہ نہایت بنیادی اصولی سوال ہے۔ لا مذہب کا لفظ اصل میں کس پر فٹ بیٹھتا ہے؟ اصولی طور پر یہ لفظ مندرجہ ذیل پر آتا ہے۔ نمبر 1، وہ عامی جو کسی مسلک کا اصولی علم نہیں رکھتا، فتاوی شامی کے مطابق۔ نمبر 2، وہ صوفیہ جن کے نزدیک تقلید فقہ معتبر نہیں، امداد اللہ مکی اور تھانوی۔ نمبر 3، وہ لوگ جو حدیث کے مقابلے میں رائے یا قیاس کو فوقیت دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا اصول، جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے، یہی اس کو باطل کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ لفظ اہل حدیث پر نہیں بلکہ انہی کے اپنے اصولوں کے مطابق انہی پر لازم آتا ہے۔ علمی دعوت، اپنے اصولوں کی طرف واپسی۔ یہ بحث دراصل ایک دعوت ہے کہ اتنی ہی کتابوں کو دیکھو، شامی، تھانوی، امداد اللہ، شاہ ولی اللہ، امام ابو حنیفہ، سب وہی اصول بیان کرتے ہیں جو اہل حدیث کا منہج ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کو برا کہنا حقیقتاً اپنے اصولوں کے خلاف کھڑے ہونے کے مترادف ہے۔ لامذہب کا لفظ ایک عرصہ سے اہل حدیث پر تان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب فقہ حنفی کے اکابر تصوف کے مشائخ اور اصول شریعت کے بنیادی قواعد کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کا حقیقی مصداق اہل حدیث نہیں بلکہ وہی طبقات ہیں جن کی اصولی کتابوں میں عامی لامذہب ہوتا ہے اور صوفی لامذہب ہوتا ہے کہ اصول واضح طور پر درج ہیں۔ اہل حدیث کا مذہب قرآن و حدیث ہے، جسے امام ابو حنیفہ نے بھی میرا مذہب قرار دیا۔ لہٰذا جو لوگ اہل حدیث کو لامذہب کہتے ہیں وہ دراصل اپنی کتابوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ان کا یہ الزام نہ اصولاً قائم رہتا ہے نہ علمی طور پر کوئی وزن رکھتا ہے۔ اہل حدیث نہ لامذہب ہے نہ بے اصول، بلکہ وہ دین کی اصل بنیادوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔